बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब, आपको ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। ईद कैसी गुजरी है आपकी? आपको भी ईद मुबारक और तमाम देखने वालों को भी ईद मुबारक। उम्मीद है अच्छी गुजरी होगी। अब तो ऑलमोस्ट अब वो दुम ही रह गई है ईद की। ईद का तीसरा दिन है जी। तो ईद गुजर गई खैर वाफियत से। लेकिन ये बताएं कि हमारी तो सबकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गई ईद खैर वाफियत से। तो ये पंजाब पुलिस की चांद रात किसने ख़राब की? ये क्या माजरा हुआ है बावल नगर में? सर, बड़ी इंटरेस्टिंग वैसे डिटेल्स हैं जनाब उसकी, आपके और पास इसका मतलब कुछ है? कुछ डिटेल्स मेरे पास हैं जो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। आपको पता है कि ये जो ईद से चंद दिन पहले होते हैं, पुलिस सर्च करना शुरू कर। सर्च क्या करती है? ईदी अच्छा ईदी है, बेसिकली लेती है, उनकी ईदी मुहिम। ईदी मुहिमा। अच्छा उस इल्ज़ाम ही है लेकिन चलो। अच्छा, हुआ ये सर कि ईदी मुहिम के दौरान उन्होंने कुछ बंदों को गिरफ्तार किया, अलेजडली, जिनके पास पिस्टल था। अच्छा इल्ज़ाम लगाया कि उनके पास असला उनके है। पास असला है, पिस्टल बंदे के पास था। वाह जी वाह। 2 बंदे थे। तो वो अच्छा, इंटरेस्टिंग ये हुआ। ये हम बावल नगर वाक़या की बात कर बावल रहे नगर हैं। वाक़या की बात कर रहा हूँ मैं। हुआ ये कि दोनों उन बंदों को छोड़ दिया पुलिस ने। अच्छा पिस्टल नहीं निकला उनसे? वो सुने ना, पैसे लेके छोड़ दिया। अच्छा कुछ छोटे मोटे पैसे, कोई सुनने में आ इल्ज़ाम रहा है। है कुछ 20,000 है, किसी ने कहा 50,000। इल्ज़ाम है ना, वो तो कोई भी कुछ भी कह सकता जी है। बिल्कुल। उसके बाद ये हुआ कि आपको पता है पुलिस एक से दूसरे और दूसरे पर तीसरे पर डालती है। अच्छा तो वो जो तीसरा आदमी था लाइटली उसके अंदर इन्वॉल्व, जिसका नाम रफाकत मेरे ख्याल रफाकत में, नामी को था। जी, उनसे 1 लाख रुपए का मुतालबा किया गया। अच्छा तो 1 लाख रुपए जब वो मैनेज कर रहे थे, तो उसी टाइम SHO साहब बड़े एफिशिएंट थे बावल नगर के। उन्होंने अपने SP को कहा कि सर, हमने कुछ डाकू पकड़े हैं, गैंग पकड़ ली। गैंग पकड़ ली है, तो ऐसे है कि ज़रा आप इजाज़त दें तो हम ज़रा रेड कर लें, क्योंकि वो पैसे नहीं उनसे मैनेज हो रहे थे। 1 लाख रुपए का मुतालबा था। तो पंजाब की बहादुर पुलिस वहाँ पहुँच गई और उन्होंने जाके ठीक ठाक कुटैया। हाँ मैंने वहाँ पे खवातीन को भी मारा पीटा वहाँ पे। ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें हुआ ये कि वो जो रफाकत साहब थे, उनके एक भाई SSG के कमांडो थे, ठीक हो गया। उनको सबसे ज़्यादा मारा। SSG जो आर्मी का एक स्पेशल कोर है। जी, उनको सबसे ज़्यादा कुटैये के दर उनको, बल्कि यहाँ तक है कि वो चलने के और उठने के काबिल भी नहीं थे। ओए होए होए। ठीक है, वो गलत फहमी से मार दिया होगा उन्होंने कोई। पता नहीं क्या, अब ये तो पूरी इन्वेस्टिगेशन हो तो पता चले कि पीछे क्या वो बुरे कहाँ थी। होनी लेकिन है। वो अब वो बंदा ज़रा ज़्यादा बोलता अच्छा होगा या आखिर सामने आया होगा। हुआ क्या जी, मुख्तसर करें ज़रा। मुख्तसर ये है सर कि उसके बाद उनके, आपको पता है, CO होता है एक। अच्छा CO मेरे ख्याल में कर्नल के लगभग कोई होगा इंचार्ज, जो भी होगा कंपनी इंचार्ज ऑफिसर। वो आए। उन्होंने देखा कि हमारे एक बंदे को इस अंदाज में उसकी मार कुटाई हुई है, हाँ, और वो भी मुल्क के अंदर ही। मुल्क के। जी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि चढ़ दौड़ो ना। उन्होंने कहा कि फिर इस बावल नगर के जो थाना है फौजां चढ़ गई यहाँ। उसको फतह कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने बंदे भिजवाए और उसके बाद वीडियोस और क्लिप्स आपके सामने हैं। हाँ लेकिन फिर जो हुआ, हाँ लेकिन क्या पाक फौज ने इसमें क्या गलत किया वायदा में? क्या गलत किया? हाँ जी देखिए, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये पहले है। मुझे ये बता देना क्या नहीं, गलत नहीं, किया। गलत मैं आपको बता, देखिए, एक बंदा है कानून को आपकी हाथ में। टीम का हिस्सा है वो, मेरी अर्ज सुन लें। जी, वो एक इदारा उसको इतना मारता पीटता है कि उठने के काबिल नहीं होता, और वो एक जाली रेड में इल्ज़ाम है। जी, तो को गम गुस्सा उनको निकालने का हक है कि नहीं है? नहीं, वो पता है क्या, दिस इज माई क्वेश्चन। मैं एक रियासत है ना, रियासत के अंदर एक कानून है। हाँ जी कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि आपके साथ ज्यादती हुई है तो आप कानून को अपने हाथ में ना लें, हाँ बल्कि उसकी रेमेडी कानून के दायरे के अंदर ही रह कर करें। ठीक है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। आज से चंद साल पहले, काफ़ी साल पहले, बल्कि 15-20 साल पहले, एक पिंडी में भी इसी तरह का वाक़या हुआ था। रावलपिंडी में। रावलपिंडी में वहाँ पे एक कैप्टन साहब की एक कॉन्ट्रैक्टर था जिसका नाम बशीर था।
اس کے ساتھ لڑائی ہو گئی. کانٹریکٹر بشیر آ گیا پہلے. بشیر. جج بشیر صاحب کانٹریکٹر تھے. ان کی اس لڑائی کے اندر اس کانٹریکٹر صاحب نے کیپٹن صاحب اونچ نیچ ہو گئی. اونچ نیچ ہوئی, تلخ کلامی ہوئی, کوئی مار کٹائی بھی ہوئی. کیپٹن صاحب اپنے یونٹ میں آئے, انہوں نے اپنے دوستوں کو ساتھ لیا اور اس کانٹریکٹر کی جا کے ٹھیک ٹھاک طبیعت بھاول نگر والا واقعہ جو ہے وہ ریپیٹ کر دیا. تو اس کے بعد اور اس میں ایک ایم پی بھی جو ہے وہ انوالو ہو گئے تھے اس لڑائی کے اندر. اور جنیجو صاحب کی جو حکومت گئی تھی 88 کی, اس میں اور بھی وجوہات ہوں گی, لیکن جو ضیاء الحق کے ساتھ محمد خان جنیجو کی ٹینشن بنی تھی مرحوم, اس میں وہ بشیر کانٹریکٹر کی لڑائی کا ایشو بھی تھا. اچھا, کہ اس میں انہوں نے سویلین سپریمیسی کا سٹینڈ لے لیا ہوگا. جی, انہوں نے کہا کہ ضیاء الحق سے انہوں نے کہا کہ آپ کے لوگوں نے ہمارے ساتھ لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے, ایک ایم پی اے بھی اس میں انوالو ہے, ان کے ساتھ ان کو مار کٹائی کی ہے. انہوں نے کہا جی ایک انسٹیٹیوشن کا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کی طرف انسٹیٹیوشن ہے تو وہ ہمارے جو ایم پی اے تھا اس کی طرف بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے. یہ بھی ایک رفٹ بنی تھی. اچھا, ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں اس سے ریلیٹڈ. ایک کیپٹن صاحب تھے, انہوں نے ایسے کیا کہ کسی کالج کے باہر, لڑکیوں کا کالج تھا, وہاں انہوں نے کچھ چھڑکھانی کی کچھ خواتین کے ساتھ. تو لوگوں نے انہیں پکڑ لیا, پکڑ کے انہیں پولیس کے حوالے کر دیا. پولیس کی کوئی ایک سیکشن ہے 306 ہے کہ 360 ہے, کوئی اس طرح کی ہے, مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا. اس کے تحت ان کے خلاف پرچہ ہو گیا, ایف آئی آر ہو گئی. ان کے جو سی او تھے وہ جج کے پاس گئے اور جج صاحب سے جا کے کہا کہ آپ اس کو ڈسچارج کر دیں. انہوں نے کہا جی یہ پرچہ ہوا ہے, میں کیسے اس کو ڈسچارج کر. انہوں نے کہا میں آپ کو یہ گارنٹی کرتا ہوں یہ لڑکیوں کی طرف زندگی میں دیکھے گا بھی نہیں, ہم اس کو ایسی سزا دیں گے, لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ عدالت میں اس کے خلاف کوئی سزا ہو. صحیح بات. تو آپ ایسے کریں کہ جج صاحب کو انہوں نے کہا کہ میجسٹریٹ کو, جج صاحب نے ان کی بات سنی اور میجسٹریٹ کو کال کی اور ان کو وہاں سے ڈسچارج کروایا. ان کے خلاف ان کے اپنے انسٹیٹیوشن کے اندر کوئی نہ کوئی کارروائی ڈیفینیٹلی وہ وعدہ کر کے گئے تھے ان جج صاحب سے کہ میں اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کروں گا. دیکھیں, انسٹیٹیوشن ہر انسٹیٹیوشن کی عزت ہے, لیکن آئین اور قانون سے تو اپنے ہاتھ میں تو نہیں لینا چاہیے نا. میرے خیال آپ نے 2-3 مثالیں دی, مجھے اجازت دیں کچھ میں بھی عرض کر لوں. جی پلیز. یہ پاکستان میں اس طرح کے واقعات بدقسمتی سے نئے تو نہیں ہیں, جس طرح آپ نے 2-3 گنوا دیے, آپ کو 20 شاید مل جائیں گے. جی بالکل. اور یہ صرف ہم پاکستان آرمی چونکہ آ گئی, اور آج کل پاکستان آرمی بہت ہی ایک کرٹیسزم ہے اس پہ, ان کا جو پولیٹیکل انجینئرنگ کا رول ہے اس حوالے سے, تو وہ غم و غصہ زیادہ اس پہ نکلا. اور پنجاب پولیس خود بھی جو کچھ وہ کرتی رہی ہے اور آج تک کرتی ہے, میرا خیال ہے وہ بھی بہت ہی کویسچنیبل چیز ہے. یہ دیکھنا اس واقعے کے آغاز سے ہی ان کا رول کویسچنیبل خود ان ہے. کا اور ان کے جو آئی جی بڑے مہربان ہیں ہمارے ڈاکٹر عثمان انور, آئی جی پنجاب کا اسٹیٹمنٹ آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو جوانوں نے ایس او پیز کو فالو نہیں کیا. تو بڑے افسوس کی بات ہے, میں ڈاکٹر عثمان صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بڑے آرام سے بیان دے رہے ہیں 6 منٹ کی ویڈیو بنا کے کہ وہ انہوں نے ایس او پیز کو فالو نہیں کیا, تو ان کے خلاف سخت ایکشن کس نے لینا ہے. اور اس طرح کے واقعات جو ہیں ایس او پیز فالو کرنے نہ کرنے کے, یہ تو آئے دن ہو رہے ہیں. ایک اور بھی بات ہے سر, ایک اور بات گوگلوں سے مٹی جا رہی ہے. نہیں, ایک اور بات اتنا زیادہ کرٹیکل ہو گیا ہے کام سوشل میڈیا پہ. نہیں, ایک بات اور بھی ہے سر, وہ یہ ہے کہ اس پراپر واقعے کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور جہاں جہاں پہ جس کی جو رسپانسبلٹی مقصد ہے کہ ہم آرمی کو لتاڑ رہے ہیں نا, بدقسمتی یہ ہے ہماری. ٹھیک ہے, پولیس کو بھی بہت سارے غلط کام ہوں گے, پولیس نے کون سا یہ اچھا کام کیا؟ دیکھیں نا, میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا, مظلوم بن گئے, کٹ کھا کے مظلوم بن گئے, اور ایس ایچ او کے اوپر جو ایس پی یا ایس ایس پی صاحب تھے جنہوں نے کہا چل دوڑو. ہاں جی, اور یہ پورے واقعے کی انویسٹیگیشن انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے. وہ تو انہوں نے کہہ دیا نا جی, اب انہوں نے کہہ دیا, نہیں رزلٹ بھی سامنے آئے نا بھائی جان. نہیں آنا, میں آپ میری بات یہاں پہ لکھ لیں, اس واقعے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا. یہ جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں یہ مٹی پاؤ اسٹیٹمنٹس ہیں اور شرمندگی اسٹیٹمنٹس ہیں. یہ بس 2-4 بندے. لیکن ایک بات اور ہے نا یار, وہ ایک کانسٹیبل نے جو ویڈیو بنائی ہے سسپینڈ کر دیا جس میں اپنی وردی کو وہ جلا رہا ہے.
اب یہ بھی تو دیکھیں نا، لوگوں کی اس طرح کی بھی جذبات ہیں، وہ جذبات بس ہیں جیلی تو وہ نہیں ہے ڈاکٹر وہ۔ عثمان انور نے کیا ہے نا، ان کو ہینڈل کیا ہے جی پنجاب نے جناب. کیا ہو گیا انہوں نے بتایا اینڈ پہ، اپنی جو ان کی ویڈیو آئی ہے اس میں انہوں نے اینڈ پہ بتایا ہے کہ 225 کروڑ روپے کا ہم نے پیکج دیا ہے پنجاب پولیس کو. اچھا آپ کی صحت کے پیکج دیے ہیں، آپ کے یونیفارم کیے، آپ کے ہیلتھ کے ایشوز ہیں، آپ کو گھروں کے لیے قرضے دیے ہیں، آپ کو بچوں کو پڑھنے کے لیے دیے ہیں. اور وہ جو نہیں، اس شہداء ہیں، پیکج کا اس واقعے سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہم نے اتنا کچھ آپ کے لیے کیا، آپ کام کریں. اچھا کام کریں. تو نہیں یہ کام انہوں نے بیسیکلی کنٹرول، انہوں نے ایک مٹی پاؤ پالیسی. متبادل نظریہ پیش کیا نا کہ اتنا غصہ نہ کر بچے تو اچھا یار، ویسے ایک اور تیرے لیے بات بڑا بھی ہے. کچھ کیتا ہے. آپ کو تو پتہ ہے میں رہتا پنجاب میں ہوں، ہاں جی. اور پنجاب میں رہ کر پنجاب پولیس کے خلاف تو زیادہ باتیں نہیں کی جا سکتی. ڈاکٹر عثمان انور گریٹ میں نے سلوٹ، میں نے دیکھیں میری بات سنی، آواز ہی کیتا میں کہنا کر لیا. میں نے طے کیا ہوا ہے میں نے سلوٹ کسی کو نہیں کرنا. ہیلو جی. کم از کم پنجاب پولیس نے تو نہیں کرنا سر. پنجاب پولیس نے بہت ہی یہ اور اس پہ آپ کو پتہ ہے جو پی ٹی آئی والوں نے کیا، اور جائز ان کے تھا جو کچھ ان کے ساتھ 1.5 سال سے سب سے زیادہ پنجاب پولیس نے کیا ہے. ان کے گھروں پہ اسی طرح کے ریڈس ہوئے ہیں، کوئی وارنٹ نہیں تھے، سب کچھ ہوا ہے. تو یہ زیادہ کچھ بھی تو دیکھیں. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اصل میں ایک بات اس میں ٹیک اوے اور بھی ہے سر. پولیس کا کام جان و مال کی حفاظت کرنا ہے، پولیس کا کام لوگوں کو گھروں کے اندر گھسنا نہیں ہے. ہاں لیکن ادارے اپنے، ہر ادارہ اپنا کام کرے تو آج اپنا رول کے اندر رہ کے نہیں نہ کرتے ہم اس میں. پھر ہماری آخری بات کر لیں، حکومتیں بھی آ جاتی ہیں. تو جو کچھ لوگ تو کہتے ہیں مجرمانہ خاموشی پنجاب حکومت کی، وفاقی حکومت کی اس واقعے پہ 2 دن آپ کو پتہ ہے خاموش رہے. اور میں یہ آخری مزیدار بات بتانے تھے، جو ہی بہاول نگر کا واقعہ ہوتا ہے عید کے دن سے آپ کو پتہ ہے یہ سوشل میڈیا پہ ٹھیک ٹھاک ہائی لائٹ ہو چکا ہوا تھا. ایک شدید ریزنٹمنٹ تھی آرمی کے حوالے سے بھی، پولیس کے رول کے حوالے سے بھی. کیا ہوتا ہے جناب علی، مختصر میں بات کروں، کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آتا پنجاب پولیس کی جانب سے، کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آتا مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اور حکومت کی جانب سے. مکمل خاموشی، اور بہت کچھ کہا جاتا ہے. پھر اچانک کیا ہوتا ہے کہ کل رات کو 8:30 بجے کے قریب آئی ایس پی آر جو ان کا اسٹیٹمنٹ آتا ہے پاک فوج کے ترجمان کا اس پہ کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی انکوائری کریں گے اور غلط ہوا ہے. جو ہی 8:15 بجے ٹائمنگ آپ دیکھیے گا اسٹیٹمنٹ آتا ہے اس کا آئی ایس پی آر کا، ٹھیک آدھے گھنٹے بعد پنجاب گورنمنٹ کا ایک اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے، چیف منسٹر کا نہیں، اسپوکس پرسن کا، 4 لائنوں کا کہ جناب انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو رہی ہے، اس میں کچھ لوگ اپنا انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں اور ملائن کر رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں، سملر لینگویج. اور پھر آدھے گھنٹے بعد ٹھیک اسی دوران میں آئی پنجاب کی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے اور ایک ویڈیو انٹرویو آ جاتا ہے ان کا 6 منٹ کا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کچھ کیا ہے اور لوگ جو ہے وہ اس کو مس یوز کر رہے ہیں اور ہم انکوائری کریں. مقصد کیا کہنے کا ہے؟ گونگلیاں تو مٹی چاڑنا. نہیں، مقصد یہ نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے اس بڑے گھر سے کام ہوا تو کسی کی جرت نہیں تھی بولے. تو جب انہوں نے کچھ کہہ دیا تو سارے اولی اولی شروع ہو گئے کہ جناب ہے تو بڑا یہ تو اسے بس مقصد کیا، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. یہ بدقسمتی سے ہماری جو سیاسی اور جو سول ادارے ہیں وہ اتنے کمزور ہو گئے ہیں. یہی نہیں، آپ بہت سارے واقعات دیکھیں، ابھی چائنیز والا واقعات دیکھ لیں اور دیکھ لیں. جب تک فوج کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آتی، نہ کوئی حکومت بولتی ہے نہ کوئی ادارہ بولتا ہے. اور پھر جب وہ کہتے ہیں اسی طرح کا بینڈ ویگن ہم ساتھ طبلہ نوازی شروع کر دیتے ہیں ان کے. کیا اپنی کوئی انڈیپینڈنٹ حیثیت نہیں اداروں کی کہ وہ اپنی انویسٹیگیشن کے بارے میں بتائے، اس واقعہ کے بارے میں بتائیں. تو یہ بھی ایک بدقسمتی ہے اس ملک کی. آپ تو باتیں کر رہے ہیں، میرے تو پر جلنے شروع نہیں، ہو پاک کی گئے. یاد نہیں ہے. ہم تو ہم نے پاک فوج نے جو کچھ بھی کیا، میں نے کہا ان کا بھی ایک غصہ تھا. جو پولیس نے کیا وہ غلط کیا، اس کا حساب کون دے گا؟ اب یہ پولیس کی غلطی کو یہ پاک فوج اور پولیس کی وہ صلح کے چکر میں سارا غائب کرنے کی کوشش نہیں، کی غائب جا نہ رہی ہے. کریں نا. میں یہی کہہ رہا ہوں اس میں جو ٹیک اوے ہے نا سر، وہ یہ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو جو پبلک کی جائے. اور انکوائری سے کچھ نہیں ہوتا بھائی، سخت سے سخت سزا ہوتی ہوئی نظر آنی چاہیے. پبلک ہوگی تو اس کے چاہے بعد پاک سزا فوج کی میں سے بات. کسی نے قانون ہاتھ میں لیا ہے، چاہے پنجاب پولیس سے لیا ہے کسی نے، بالکل دونوں کے ٹھیک ہے. ساتھ ایسا ہونا چاہیے. ٹھیک بات کر رہے ہیں آپ. تو بنیادی طور پہ دیکھیں انکوائری کو پبلک کریں، اس کے بعد اس کی تناظر میں پتہ نہیں سزائیں کیوں دیں. پھر انکوائری پبلک کریں. انکوائری میں کچھ نہیں ہو رہا. آپ کو پتہ ہے نا، آپ نے مان لیا ہے، آئی جی پنجاب نے مان لیا ہے کہ ایس او پیز نہیں فالو کیے گئے، تو کیا اسٹرکٹ ایکشن ہوگا وہ دکھائیں ہمیں. میں سمجھتا اور ہوں پاک فوج والے اپنا دیکھیں ڈسپلنری ایک اور بھی بات ہے کریں. نا. آپ کو پتہ ہے اب یہ بھی بڑا ظلم ہے نا یار. یہ جو ایس ایچ اوز کی تعیناتیاں ہیں نا، یہ بھی بڑی گڑبڑ ہے اس پورے نظام کے اندر. یہ جتنے بھی پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں نا، اپنا بندہ، ایک تو اس ملک میں اپنے بندہ، پولیٹیشین ہیں اپنا بندہ، اچھا فوجی بھی ہیں اپنا بندہ. اور یار اپنا بندہ چھوڑ کے میرٹ پہ کام کریں یار، میرٹ پہ بندے لگائیں. اور یہ جو بہاول نگر کا ایس ایچ او ہے نا،
اس کے بارے میں بھی اسی طرح کی اطلاعات ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں نا کیا ایکشن ہوتا ہے. ابھی تو اس ساری کیمپین کو اب دوسری طرف لے جایا جا رہا ہے اور اصل واقعہ کھایا پیا جا رہا ہے. تو یہ نہیں ہے ڈاکٹر عثمان انور صاحب، ہم تو ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ سے. تو یہ ایک اس میں بھی بدقسمتی بیٹی ہے پاؤ، ہماری. ساری غلطی بیٹی ساری پاؤ. جی وہ ملائن کر رہے ہیں، انٹرسٹ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. مجھے بڑا افسوس ہے، یقین کریں ڈاکٹر عثمان بڑے اچھے آدمی ہیں. چلیں اللہ پاک رحم کریں جی. اور یہ جو واقعات ہیں اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے. اور حل یہی ہے کہ رول آف لا شوڈ پریویل. رول آف لا ہوگا تو چیزیں آگے بڑھیں گی. میرے خیال میں اسی کے ساتھ اجازت لیتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کی شیئرنگ کیجئے اور پلیز کمنٹس دیجئے. تو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.